अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नाज़रीन, आप में से कुछ लोग मे भी नए व्यूअर्स हों मेरे चैनल पे, तो उनको मैं बताता चलूँ कि ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अगर देखिएगा काइंडली। तो एक कुछ वाक़या हुआ था हमारे मुल्क में, तो होते ही रहते हैं अक्सर, लेकिन एक वाक़या हुआ कुछ अर्सा पहले, 2 माह गुजर चुके हैं, नूर मुकद्दम के मर्डर का। नूर मुकद्दम को गर्दन काट दी गई उसकी, और उसके साथ गर्दन काटने से पहले 2 दफ़ा ज़्यादती की गई। वो ज़्यादती करने के बाद उसको पुरानी छुरी के साथ उसका गला काटा गया और मुलजिम मौके से पकड़ा गया और मौका वारदात से आला भी बरामद हुआ, डीएनए भी मैच हो गया, सीसीटीवी फुटेज में भी सब कुछ क्लियर हो गया। इसी तरीके से उस्मान मिर्ज़ा का एक केस आया था, उसमें वीडियो सामने आ गई थी। इसी तरीके से नूर मुकद्दम के केस में हर चीज़ मुलजिम के खिलाफ क्लियर मिल गई और मुलजिम ने अपना इतराफ़ी बयान इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने भी जमा करवा दिया कि मैंने किया। ठीक है, लेकिन आपको एक बात, मज़े की बात बताऊं कि 2 माह गुजर चुके हैं और अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। अभी ट्रायल शुरू होना है और ट्रायल कोर्ट में शुरू होना है। फिर आपको पता है हाई कोर्ट होता है एक, फिर होता है क्या, सुप्रीम कोर्ट। तो 4 से 6 साल लगते हैं एक केस को इस तरीके से चलने में, और लड़की को तकलीफ दे के मारने में 4 घंटे लगे। तो उसको 4 घंटे के बाद क्यों नहीं सजा मिलती, या 4 दिन में क्यों नहीं मिलती, या 4 माह में क्यों नहीं मिलती, 4 साल और 4 साल से ऊपर क्यों लग जाते? उसकी वजह यह कि हमने नाइंसाफी के खिलाफ चुप रहना सीख लिया, और ये आदत हमें बचपन से डाली जाती है। बचपन में जब हम, और बड़े होने तक तो बहुत चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। बचपन में जब हमें कोई मोटा कह दे या काला कह दे रिश्तेदार, तो घर वाले कहते चुप रहो, कोई बात नहीं, बड़ा है, कह दिया तो खैर है। बिन बुलाए मेहमान घर पे आ जाएं और वापस जाने का नाम ना लें तो आप क्या करते हैं, चुप रहते हैं। और महंगाई बढ़ जाए, चीनी महंगी हो जाए, तो आप क्या करते हैं, चुप करके चीनी पी जाते हैं ना। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाए तो थोड़ा पिट लेते हैं, खप लेते हैं, क्या करते हैं, एट द एंड पेट्रोल डलवाते हैं और मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। इसी तरीके से बिजली का बिल बढ़ता जाए हर साल, हर माह, और आप क्या करते हैं, देते जाते हैं, क्योंकि मीटर कट जाएगा, चुप करके देते जाते हैं। इसी तरीके से चोरी हो जाए मोबाइल, तो पुलिस के पास नहीं जाते, क्योंकि कल्चर ही है कि क्या करेगी पुलिस। लेकिन जाएं तो पुलिस वाला रिश्वत ले तो चुप करके रिश्वत दे देते हैं, क्योंकि आपको पता है और कोई हल नहीं है। तो सारी नाइंसाफियां आप चुप करके क्यों करते जाते हैं? क्योंकि आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता, कोई आपकी आवाज़ नहीं बनता, और आपको आदत क्यों पड़ जाती है इन चीज़ों की? आपको आदत इसलिए पड़ जाती है इन सब चीज़ों की, और आप चुप करके करते जाते हैं, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी, आज से मैं सिर्फ आपको 10 साल पहले अगर ले जाऊँ, 10-11 साल पहले, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जो कि रोटी कपड़ा मकान का दावा करती थी अभी तक। और उस हुकूमत में मैं आपको बताता चलूँ कि ना 18 से 20 घंटे इंटीरियर इलाकों में और 15 से 16 घंटे शहरी इलाकों में लाइट जाती थी डेली। ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। अगर कोई भूल गया तो वो अपनी याददाश्त तेज कर ले। और हम क्या करते थे, हम चुप करके जनरेटर ले आते थे, चुप करके कन्वर्टर ले आते थे, चुप करके थोड़ा सा एहतजाज करके बैठ जाते थे। और होता क्या था, पिटते रहते थे, बच्चे मोमबत्ती में पड़ते थे, और यकीन करें बिल फिर वैसे ही आता था। और उन्हीं दिनों में, उसी अदवार में, आपको पता है दिन में 2 से 3 धमाके होते थे, और हम क्या करते थे, चुप करके घर बैठे रहते थे कि बाहर ना निकलें। इवन मैंने मार्केट जाना होता था तो घर वाले परेशान होते थे कि मार्केट गया, पीछे से फ़ोन कर रहे होते थे वापस कब आना, कि मतलब मार्केट गया। आपको पता है मार्केट्स में कितने धमाके होते थे। पेशावर में कोई ऐसा घर नहीं था जिसके घर पे डेड बॉडी ना आई हो, मतलब कोई ऐसी फैमिली नहीं थी। तो ये रोज़ एक खबर सुनते थे, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में इतने लोग पहुंच गए। तो डेली धमाके सुन के ना, तो हम लोगों की कल्चर बन गया था, आदत बन गई थी ना। कल्चर क्या होता है कि धमाका आज नहीं हुआ, आज कहाँ हुआ, कितने हुए, तो इतने धमाके और इतनी महंगाई, और फिर उसके साथ 18 घंटे लाइट गई हुई, तो हम लोग क्या बन गए थे, ज़ूम्बीज़, कि मतलब अपनी होश ही नहीं। और ऐसी ज़िंदगी गुजारने के बाद हम तो अब, वो जिस तरह कहते हैं ना कि बंदे ने सारे जिस्म पे जख्म खाए हों और कल्चर भी हो चुप रहने का, और फिर छोटी छोटी चोटें तो इंसान को कुछ नहीं कहती, दर्द नहीं होती, क्योंकि पहले ही इतने बड़े घाव हैं। तो हम जो पाकिस्तानी मुस्तकिल पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ से निकल भी नहीं सकते। यहाँ पे हम एक किस्म के, आपको पता है, क्योंकि ग्रीन पासपोर्ट की हमारी अनफॉर्चुनेटली जो वैल्यू है कि हम कोई चाहे भी तो नहीं निकल सकता। इवन आजकल तो स्टूडेंट्स के लिए भी इशू है। तो हम जो यहाँ बैठे रहते हैं, तो हम लोग इतनी तकलीफ़ें काटते हैं, उसके बाद हम लोगों के लिए ये जो इस टाइम दौर चल रहा है जिसमें महंगाई भी सब कुछ है,
لیکن شکر ہے کہ بجلی تھوڑی کم جاتی ہے اور دھماکے بھی کم ہو گئے. تو ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے مسئلے میٹر نہیں کرتے. ہمارے لیے وہ ایک خبر ہوتی ہے اور وہ خبر بھی ایسی ہوتی ہے کہ یہ تو دوسرے گھر میں ہوئی ہے, میرے گھر میں تو نہیں ہوئی. میرے گھر میں جب ہوگی تو پھر میں رو لوں گا, پھر میں پٹ لوں گا. تو جو ہمارا کلچر ہے وہ تو یہ بن چکا ہے, لیکن جو ہمارا ملک میں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دین جو سکھاتا ہے وہ تو یہ نہیں سکھاتا. وہ تو سب سے پہلے حقوق العباد سکھاتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا سکھاتا ہے, اور ظلم کے خلاف, ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا سکھاتا ہے, مظلوم کا ساتھ دینا سکھاتا ہے. ہم اپنے خلاف جو ہمارے خلاف ظلم ہوتا ہے ہم اس پہ آواز نہیں اٹھا سکتے, ہم دوسرے پہ کیا اٹھائیں گے, کیونکہ ہم بے حس بھی ہو چکے ہیں. اور ہماری زندگی کا اس ٹائم ایک ہی مقصد ہے, زومبیز بن کے ہم نکلے ہیں نا, پیسہ, لائف سٹائل. اور وہ لائف سٹائل جو ہم نے چوز کیا ہے نا وہ بڑا چھوٹا چوز کیا ہے. وہ لائف سٹائل یہ ہے کہ اچھا گھر, اچھا گاڑی, اچھا پیسہ, سب کچھ ہو, لیکن جنریٹر کنورٹر بھی ہو کیونکہ لائٹ کسی ٹائم بھی جا سکتی ہے, لیکن اس کے اندر کوئی سوشل ایشوز, کوئی کرنٹ ایشوز, کوئی معاشی معاملہ, کوئی معاشرتی معاملہ, کسی کا احساس شامل نہیں ہے. اگر یہ لوگ کہیں کہ نور مقدم کا جو کیس چل رہا ہے اس پہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں تو میں اس سے کبھی بھی نہیں مانوں گا, ساری عمر نہیں مانوں گا. کل 2000 لوگ بھی اس کے وہاں پروٹیسٹ آ جائیں, 5000 بھی آ جائیں, میں پھر بھی نہیں مانوں گا, کیونکہ ہماری ملک کی آبادی 25 کروڑ ہے. 2 دن پہلے ایک ڈرامہ لگتا ہے خدا اور محبت, اور اس کے 3 گھنٹے میں 10 ملین ویوز آتے ہیں, 1 کروڑ. اور کوئی گانا ریلیز ہوتا ہے اس کے 5-6 ملین ویوز آتے ہیں, پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اور نور مقدم کی کوئی بھی بندہ بات کرے اس پہ بڑے سے بڑا اینکر مبشر لقمان صاحب, اس پہ 15,000 20,000 ویوز آتے ہیں, 30,000 ہو جائیں گے, لاکھ بھی نہیں ہوتا. اور ٹویٹر پہ جتنی آپ کی یہ لبرل پڑھی لکھی مافیا ہے جو کہ بہت کہنے کو برائے نام سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں کئی, اس میں جس طرح جبران ناصر جیسے اور بڑے بڑے نامور نام جو ہوتے ہیں نا, جن کو آپ بناتے ہیں, وہ کیسے بناتے ہیں وہ بھی آج بات کریں گے. اور اب آپ نے ان لوگوں کو نہیں بنانا, وہ سارے خاموش ہیں, وہ سارے خاموش ہیں جنہوں نے پہلے 2 دن ٹرینڈ چلائے تھے کیا, یس آل مین آر ٹریش, یس آل مین آر ڈاگس. اس کو کہتے ہیں کسی بھی موقع پہ اپنا منجن بیچنا. صاف لفظوں میں بتاؤں, کلیئر, کہ کسی بھی موقع کا فائدہ اٹھا کے اس موقع کی بات نہ کرنا. یہ نہ کہنا کہ نور کے ساتھ غلط ہوا, زیادتی ہوئی, بہت ناانصافی ہوئی, ظلم ہوا, اس کے ماں باپ تکلیف میں, اور یہ کہنا کہ لڑکی کو بنین پہن کے رات کو 12 بجے باہر جانے کی آزادی ہونی چاہیے. اس کا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں, اور ہم تو کبھی کہتے بھی نہیں کہ آزادی نہیں, ہر بندے کی زندگی ہے, جو کرنا ہے کرے. لیکن یہ 2 دن ٹرینڈ چلا کے وہ غائب ہو گئے. اور ماہرہ خان کہاں ہے, کروڑوں روپیہ کماتی, کروڑوں روپیہ میں کہوں گا نا, کیوں نہ کہوں. اس ملک میں عوام بھوکی مر رہی ہے. میں ایک ویڈیو بناؤں گا اگلی, اس میں بتاؤں گا اس ملک کے اندر لوگ کس طریقے سے 3 ٹائم کے کھانے سے 1 ٹائم کے کھانے پہ آ گئے. کس طریقے سے اگر کسی کے 4 بچے ہیں اور وہ ان کو چاروں کو صبح ناشتے میں انڈا کھلاتا تھا تو آج 1 کو انڈا کھلاتا ہے. کیوں کھلاتا ہے؟ یہ میں فیکٹ بتا رہا ہوں, یہ میں خود جانتا ہوں, جو ریالٹی کے جو کچھ گھروں کو جو میں نے خود دیکھا ہے. اس ملک میں کیلا سیب نہیں لوگ کھا سکتے, ٹھیک ہے, اور اس ملک میں انہی لوگوں کی بدولت ایک لوگ بنتے ہیں سیلیبریٹی کے نام پہ, اور وہ کروڑوں روپیہ کماتے ہیں. اور ہم جو معصوم لوگ ہیں وہ چپ رہتے ہیں کہ ان کے پیسے انہوں نے کمائے, وہ اگر ہماری خاطر نہیں بولتے, ہم تو چھوٹے لوگ ہیں, کوئی بات نہیں, لیکن کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ میں نے پچھلے 1 ماہ میں سب سیلیبریٹیز کو خود بھی کہا, یعنی کہ ان کی ان باکسز میں ظاہری بات ہے یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں, اور میں نے اپنے سارے فالوورز کو کہا کہ ان کو آپ نے جا کے سوشل میڈیا انفلوئنسر, یوٹیوب انفلوئنسرز اور جتنی سیلیبریٹیز ہیں آپ کی, ان کے متھے میں وجہ جا کے ان کی بات سن کے مجھے غصہ آ جاتا ہے. غصہ کیوں آ جاتا ہے؟ غصہ اس لیے آ جاتا ہے کیونکہ میں سچی بات کر رہا ہوں, مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ابھی یہ ایک یوٹیوب کا پیسا ایوارڈ ہو رہا ہے, اور یوٹیوب کا نہیں, سوری, وہ پیسا ایوارڈ ہے, انٹرنیشنل ایوارڈ ہے, اس میں یوٹیوب کی کیٹیگری ہے, تو اس پہ سارے یوٹیوبرز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایوارڈ دو اپنے فالوور سے, سب, ایک نہیں سب, اور ان میں سے ایک بھی بکواس نہیں کرنے آ رہا سوشل ایشو پہ, کسی بھی, ان کو کہا بھی گیا. اسی پیسا ایوارڈ پہ ہماری سیلیبریٹیز جا رہی ہیں, فیصل قریشی جیسی. کل فیصل قریشی جیسے صاحب لوگوں نے بھی فیس بک پہ لکھا ہوا تھا, پلیز ایسا منہ لگا کے نا مجھے ایوارڈ دو, میں نے ڈائٹنگ کی ہے پورا سال, مجھے ایوارڈ دو, کہا تھا کہ مجھے نامینیٹ کرواؤ. اب میں آپ کو تھوڑی سی صرف ہنٹ دوں, یہ جو آپ کے اداکار ہیں نا, یہ تو کروڑوں میں کماتے ہیں, کروڑوں میں, مہینے کی بات کر رہا ہوں, سال کا نہ لینا. یہ آپ کے یوٹیوب پہ نا, یوٹیوب پہ یہ سارے اداکار نہیں کروڑوں میں کماتے ہیں, لیکن جو بڑے اداکار ہیں ظاہری بات, مہینے کا
یہ جو یوٹیوب پہ آپ کے ہے نا، یہ ایک اینکر ہے عمران ریاض خان، ان کی ماہانہ انکم یوٹیوب سے جو اوتھینٹک بتائی جاتی ہے نا، اوتھینٹک 100%، اور جو میں بھی اس کو تسلیم کرتا ہوں، وہ کم سے کم 70 سے 80 لاکھ روپیہ مہینے کی ہے یوٹیوب سے، کم سے کم، یہ زیادہ نہیں بتا رہا، کروڑ سے اوپر جاتی ہے میرے حساب سے تو، لیکن 70-80 لاکھ منیمم ایک چینل سے. اور 50 لاکھ سے اوپر کمانے والے یوٹیوبرز بے تحاشا ہیں پاکستان میں. 50 لاکھ روپے سے اوپر کمانے والے یوٹیوبرز بے تحاشا ہیں، اور 20-15 لاکھ والے تو بہت زیادہ ہیں. لیکن میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی نہیں بولا، ایک دفعہ نہیں بولا. عمران ریاض خان چونکہ نیوز اینکر ہیں، انہوں نے 1-2 ویڈیو بنائی، لیکن اس میں بھی انہوں نے آ کے سوال اٹھا دیا کہ نور وہاں کیا لینے گئی تھی، وہاں کیا لینے گئی تھی، اس کا کیا کام تھا وہاں پہ، ٹھیک ہے، وہ اپنے باپ کے پاس کیوں نہیں تھی. انہوں نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ ظاہر اپنے باپ کے پاس کیوں نہیں تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا ظاہر گندا ہے، انہوں نے کہا نور نامحرم کے پاس کیوں گئی تھی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ظاہر نامحرم کے پاس کیوں تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تکلیف کتنی ہوئی، کہا کہ نور وہاں کیا لینے گئی تھی، نور ایسی تھی. یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے، مانتا ہوں کہ ہم نے اپنی لڑکیوں کی حفاظت کرنی ہے، ان کو اپنے گھروں میں رکھنا ہے، درندہ معاشرہ ہے، ان کو بچانا ہے، اور یہ بھی ایک پرسپیکٹیو بھی ہے اور ایک دوسرا رخ بھی ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں نا، ہمارے بڑے کہتے ہیں مکمل دیکھ لیتا ہے کہ ٹائم دیکھ لیتے ہیں کہ جب آپ اس ٹائم پہ ایسی بات کرتے ہیں نا، تو ہمارا معاشرہ تو بیٹھا ہوتا ہے لڑکی کو نوچنے، اس کو خطاب دینے 2 نمبر کا، اور وہ بھول جاتا ہے کہ وہ جانور کون تھا، لیکن اسے یہ معاشرے کو یاد آ جاتا ہے کہ لڑکی 2 نمبر تھی. تو اس طرح سے لڑکی کی کردار کشی شروع ہو جاتی ہے، اور لڑکے کو سارے بھول جاتے ہیں. اور ہوا ایسے، میرے نیچے بھی کمنٹس آئے. تو بعض اوقات کیا کہتے ہیں، باعث ہو کے موقع کی مناسبت دیکھ کے کچھ چیزوں کو اگنور بھی کر دیں اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. ان کی نیت اچھی ہے، عمران خان صاحب کی، میں کبھی کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ خاص طور پہ جو مبشر لقمان صاحب ہیں، وہ واحد بندہ ہے جو کہ زیادہ سبسکرائبر بھی رکھتا ہے، زیادہ فالوور بھی رکھتا ہے، لیکن وہ بولتا رہا نور مقدم کے حق میں مستقل، اور اس نے کبھی بھی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کی. لیکن یہ ان کو تو چھوڑ دینا، یہ تو اینکر ہو گئے. اب آ جائے سوشل میڈیا انفلوئنسر، یوٹیوبرس، جن کو آپ لوگوں نے بنایا ہے، آپ لوگوں نے بنایا ہے، بے شک ایک ویڈیو دیکھ کے، 2 دیکھ کے، 4 دیکھ کے، آپ لوگوں نے بنایا ہے. ملینز سبسکرائبر ہیں، پیسے کتنے کماتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 15-20 لاکھ نارمل چیز ہے، نارمل چیز ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ آپ میری بات پہ یقین کریں، 15-20 لاکھ نارمل چیز ہے. اتنے پیسے کماتے ہیں آپ لوگوں کے دم پہ، سیلیبریٹی کے نام پہ بنتے ہیں. اور ایک چیز ہوتی ہے غلطی کہ انہوں نے کوئی بات نہ کی، ان کو کہا گیا، میں نے اپنے کئی فالوورز کو ان کی ہر جگہ، ہر ان باکس میں بھیجا، کوئی نہیں بولا. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، چپ رہتے ہیں اور آگے چل پڑتے ہیں. کل پیشی ہے ذاکر کی اور عصمت کی ضمانت کی. آپ کو پتا ہے اگر کل ذاکر اور عصمت کی ضمانت ہو گئی تو کیا ہوگا، میں بتاتا ہوں. ہم لوگ تھوڑا سا بولیں گے، آپ لوگ تھوڑا سا سنیں گے، اور پھر اگلا دن چڑھ جائے گا اور ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. اور عصمت اپنے گھر پہ میک اپ کرے گی، ذاکر تیار ہوگا، اور پھر وہاں سے عدالت آیا کریں گے اور معاملات کو سنبھالیں گے، اور ہم چپ کر کے چلتے رہیں گے. کیونکہ ہمیں عادت ہے نا، میں نے بتایا ہم اتنی کرائسس سے گزرے ہیں، ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں. نا انصافی کے خلاف ہم نہیں بول سکتے، بالکل نہیں بول سکتے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم بول رہے ہیں، آپ کو میں بتا دوں 25 کروڑ کی بادی، 2000 5000 30,000 کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں میجورٹی عوام کو بولنا چاہیے، اس پہ کوئی بھی نہیں بول رہا. میجورٹی سوشل میڈیا انفلوئنسر کو بولنا چاہیے، میجورٹی سیلیبریٹی کو بولنا چاہیے. کتنا وہ ماہرہ خان جو بڑی اپنے آپ کو انجلینا جولی سے میچ کرتی ہے، انجلینا جولی افغانستان، افریقہ، پاکستان، ہر جگہ پہ روٹیاں بانٹتی پھر رہی ہے، دوائیاں بانٹتی پھر رہی ہے، ٹھیک ہے. ان کو آپ کیا کہیں گے، ان کو کہیں گے کافر. لیکن وہ تو پوری دنیا کی خدمت کر رہے ہیں، اپنی چیریٹی کرتے پھر رہے ہیں، اور لوگوں کو جیلوں سے بھی نکلوا رہے ہیں جو غلط پھنسے ہوئے ایسے لوگ. اور آپ لوگ کی سیلیبریٹی کون ہے، ان کو سوائے ننگ پن کے، فحاشی کے، سگریٹوں کے، نشوں کے، ڈانس پارٹیز کے اور اس طرح کی کاموں کے کوئی کام ہے؟ اور ان کو اور کیا کام ہے؟ یہ آپ کے سر پہ بنتے ہیں اور اس کے بعد نشے کرتے ہیں، پارٹیز کرتے ہیں. اب یہ ماہرہ خان پیچھے آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کس کے ساتھ وہاں پہ رات گزار رہی تھی، سگریٹ پی رہی تھی. تو اس قسم کے کریکٹر کے لوگ ہیں، اور یہ لوگ آتے ہیں سوشل میڈیا انفلوئنسر بن کے، ٹی وی سیلیبریٹیز بن کے، میڈیا پرسنز پتہ نہیں کیا کچھ بن کے، اور آپ کے سامنے آ کے بھاشن دیتے ہیں اور آپ کو منہ پہ پیسے لے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ان کو پیسے ملتے ہیں ایڈس کے، وہ آپ کی بدولت ملتے ہیں ہر جگہ سے، ٹھیک ہے. لیکن ان سے پوچھنے والا کون ہے کہ یہ کدھر ہوتے ہیں جب ہماری عوام کو ضرورت ہوتی ہے کسی بھی معاملے میں. میں نے کہا کہ مبشر لقمان صاحب نے بھی کہا کہ ان کے جا کے ان باکسز بھرے، لوگوں نے بھرے کہ بھائی بات کریں، نہیں کی بات. مجھے ایک بات بتائیں نا کہ کل نور مقدم کی فیملی کیوں نکل رہی ہے؟ اصولی طور پہ تو میں کہہ رہا ہوں چپ نہیں رہنا چاہیے، نا انصافی کے خلاف بولنا چاہیے، لیکن یہ نا انصافی ہو ہی کیوں رہی ہے؟
یہ بھی سوال ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میری بیٹی کی طرح نور، اور میں اس کیس کو دیکھ رہا ہوں. تو عمران خان صاحب مجھے ایک بات بتائیں، نواز شریف کا کیس آپ ایسے دیکھ رہے تھے؟ نواز شریف صاحب کے پیچھے آپ ایسے پڑے تھے؟ نواز شریف کے پیچھے آپ ایسے پڑے تھے؟ نواز شریف کے پیچھے تو آپ ایسے پڑے تھے کہ بھائی اپنا معاملہ تھا کہ بھائی وہ 2 دن میں کہیں جائے اور میں آؤں. میں صاف بات کرتا ہوں، آپ یقین کریں جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوگا وہ سمجھے گا شاید میں نون لیگ کا ہوں. تو بھائی میں نون لیگ کا 1% نہیں ہوں، میں پیپل پارٹی کا 1% نہیں ہوں. اور یہ ثبوت آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہ میں نے پی ٹی آئی کی شرٹ پہنی ہوئی ہے، دیکھ لیں ذرا. میں عمران خان کے جھنڈے لے کے نا کنال روڈ پہ موٹر سائیکل پہ منار پاکستان تک گیا تھا. وہ جو جلسہ نہیں تھا ہوا 2011 کا، جھنڈا لے کے عمران خان کا 2011 کا منار پاکستان تک ایسے ایسے گیا تھا، پی ٹی آئی کا ایسے ایسے کرتا. تو میں عمران خان صاحب کے خلاف نہیں، لیکن اگر ناانصافی ہوگی تو مجھے چپ نہیں رہنا آتا. میں بھیڑ بکری نہیں ہوں، کیونکہ مجھے خان صاحب نے بتایا، سکھایا ہے. عمران خان صاحب ہیں نا، انہوں نے سکھایا ہے کہ بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں زندگی گزارنی چاہیے، آنکھیں کھولنی چاہیے. میں یہاں پہ بھی مہنگائی کی بات نہیں شروع کر رہا، جو عوام مر رہی ہے مہنگائی سے وہ میں شروع کروں. میں 3 گھنٹے بولوں اور آپ لوگوں جواب دینے میں 30 گھنٹے لگ جائیں، ٹھیک ہے؟ جو میں آپ کو مثالیں دوں گا کہ عوام کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ابھی تو میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ خان صاحب جو بھی بات کرتے ہیں اس کے بعد کر کے چپ کیوں کر جاتے ہیں. خان صاحب نے کہا تھا کہ اس کو میں دیکھوں گا، تو دیکھنا کیا ہے؟ نواز شریف کا کیس تھا، اس میں ڈیلی بیسس پہ ٹرائل ہو رہا تھا، اس پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس پہ اوپر سپریم کورٹ کا جج بیٹھ کے دیکھ رہا تھا، لوور کورٹ کو نظر رکھ رہا تھا کہ وہ صحیح فیصلہ کر رہے ہیں، اس پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں ایک شوکت مقدم صاحب جو کہ امبیسڈر ریٹائرڈ ہے، ان کو کل آ کے موم بتی پکڑ کے کھڑے ہونا ہے اور پھر آدھی عوام آپ کی مذاق اڑائے گی، موم بتی مافیا، مطلب بے شرمی موم بتی مافیا. تو یہ اندازہ لگائیں کہ کیوں ان کو آنا پڑ رہا ہے. اور اگر ان کو آنا پڑ رہا ہے اتنے اسٹرانگ پڑھے لکھے امبیسڈر ریٹائرڈ ہونے کے باوجود، تو پھر عام بندہ کیا کرے گا؟ چھپ کر کے سہ جائے گا. کیسے؟ جس طرح کچھ عرصہ پہلے کشمالہ طارق کے کانوائے نے G10 اسلام آباد کے اشارے پہ کہ G11 اشارہ جو بھی ہے، اس پہ لینڈ کروزروں کے کانوائے نے ایک مہران گاڑی کو ٹکر ماری. میں نے اس پہ بھی ویڈیوز بنائی، اس پہ بھی کوریج کی، مجھے اس پہ گالیاں بھی آئیں، مجھے اس پہ دھمکیاں بھی آئیں، میں آپ کو بتاؤں. اور وہ گاڑی اڑ کے گری اور اس میں جو 4 لڑکے تھے وہ ٹیسٹ دینے آئے تھے اسلام آباد میں، وہ چاروں کے چاروں کی ڈیتھ ہو گئی. اور 15 دن کے بعد ڈیل ڈن. مطلب کیا کہ امیر نے غریبوں کے گھر پیسے دیے اور کہا چپ کر، جو بیٹیوں کی شادی نہیں کرنی، اگلے بچے نہیں زندہ پالنے. سمجھ رہے میری بات؟ اور حکومت اس ٹائم بھی خان صاحب کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو میں اگر مثالیں دینے لگوں نا، پچھلے 1 سال میں کتنے ناانصافی کے واقعات ہوئے ہیں اس قسم کے، اور کسی کو انصاف نہیں ملا سوائے وہ زینب واقعہ ہوا یا یہ موٹر وے کیس ہوا، ابھی تک اس کو بھی خیر سزا نہیں ملی، کیونکہ وہ پبلک پریشر کی وجہ سے، صرف اور صرف کیونکہ وہاں پہ روڈیں جلائی گئیں، وہاں پہ زینب واقعہ میں وہاں پہ سڑکیں جلا دی گئیں، اب ٹائر جلا دیے گئے، اور پتہ نہیں کیا کچھ، ہم رو کے شور ڈال کے کہ پلیز. تو پھر حکومت نے کہا اچھا. لیکن یہ جو پروٹیسٹ ہے نور مقدم کا، اس پہ حکومت تو کچھ نہیں کہے گی، اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ایک مہذب قوم سڑک جلائے، عوام الناس کو تنگ کرے، اپنے بہن بھائیوں کو سڑکوں پہ روکے، ان کی گاڑیوں کی شیشے توڑے. یہ تو مہذب ہونے کی نشانی نہیں ہے، یہ تو کسی طرح جائز ہی نہیں. پہلی بات، ایک با اخلاق معاشرے میں انصاف کے لیے چیخنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آنی چاہیے. جہاں پہ لیڈر بھی ویسے ہی ہوں، اچھے ہوں، جہاں پہ اچھے لیڈر ہوں وہاں پہ چیخنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آنی چاہیے. لیکن اگر پیش آئے تو یا لکھ کے بات کرو یا بول کے کرو، نقصان پہنچا کے نہیں، پیسفل، جس طرح یہ شوکت مقدم صاحب کہہ رہے ہیں، جس طرح میں بول رہا ہوں. اتنا تو کر سکتے ہیں نا. لیکن ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے مجھے. ڈر اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ یہاں بولنے کا بھی بڑا ایشو ہے. یقین کریں، ڈر اس طرح سے نہیں لگ رہا کہ میں ڈرتا ہوں، لیکن ڈر سے مراد یہ کہ ایک مجھے ہے کہ ایک عوام آئے گی، خیر اس کی مجھے پرواہ نہیں، وہ کہے گی کہ تم کیوں اتنے بن رہے ہو، کوئی ایسی بےہودہ بات کرے گی کہ تم نے ان کی تنخواہیں بتائی، تم ان سے جیلس ہو، تم سیلیبریٹیز سے. لعنت بھیجتا ہوں میں ایسے پیسے پہ، ٹھیک ہے، جو انسان اپنا ضمیر بیچ کے، ٹھیک ہے، کمائے، جھوٹ بول کے یا کمائے، اور یا جس سے عوام الناس کو کوئی فائدہ نہ ہو سکے، جس کی بندے کی. کیونکہ حقوق العباد بہت میٹر کرتا ہے میری نظر میں، اور جو میرے ویورز ہیں وہ مجھے جانتے ہیں میں کیا سوچ رکھتا ہوں. حقوق العباد بہت میٹر کرتا ہے. بلکہ میں آج ایک اور بات کہوں گا کہ آپ لوگوں نے یہ سارے سیلیبریٹیز دیکھ لیے، اب آپ نے 2 کام کرنے ہیں. ان سیلیبریٹیز کو ایک آخری دفعہ ٹرائی کرنا ہے میرے کہنے پہ. جو لوگ نور مقدم کو سپورٹ کرتا ہے نا، جتھا 2 4 5 ہزار پہ 5 ہزار لوگوں کا، اگر آپ سارے، کیونکہ آپ سارے نہیں کرتے، آپ بھی چبل مار جاتے ہیں مجھے پتہ، آپ میں سے بھی 50 40 کرتے ہیں، آپ سارے وہ کام کریں جو میں کہوں تو شاید فرق پڑے. ایک تو آپ نے یہ بڑی بڑی سیلیبریٹیز جن کو آپ جانتے ہیں اور سوشل میڈیا کے خاص طور پہ،
ان کے ان باکسز, ان کے میسیجز, ان کے کمنٹس, ان کے سب کچھ بھر دیں جا کے. 20 25 کمنٹ کریں, 50 کریں. یہ ویڈیو بھی ان کے جا کے لنک شیئر کریں اور ان کو چھوڑیں نا. ان کو کوئی بات کرو نور مقدم پہ, ٹھیک ہے. آج ایک بات نہیں ہے, کل کسی کے لیے نہیں کوئی کھڑا ہوگا, میں بتا رہا ہوں. اور پہلے بھی نہیں ہوتا, میں نے بتایا ہم لوگ عادی ہو گئے, چپ رہنے کا عادت ہے ہمیں. اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے, وہ میں آپ کو جو میرے ویورز ہیں وہ جانتے ہیں, وہ اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ میں نے نور مقدم کی جتنی ویڈیوز بنائی ہیں یا جو بھی سوشل ایشو پہ ویڈیو بنائی, کوئی بھی سوشل ایشو پہ, اس پہ میں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میرا چینل سبسکرائب کریں. وہ اس لیے نہیں کہا کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگا. اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن جب میں نے یہ دنیا کا یہ رنگ دیکھا تو اب میں کہوں گا, اور صرف یہ نہیں کہوں گا سبسکرائب کریں, آپ کو ریکویسٹ نہیں کروں گا, آپ کو کہوں گا کہ سبسکرائب بھی کریں, شیئر بھی کریں, اور مجھے ان لوگوں کی طرح انفلوئنسر بنائیں. جس طرح وہ عمران خان کہتے ہیں نا کہ مجھے ووٹ دیں کیونکہ آپ نے سب کو باریاں دیکھ لیا, کسی نے کچھ نہیں کیا, اب مجھے بھی ٹرائی کر لیں. تو پھر مجھے بھی ٹرائی کر لیں کہ میں بولنا چاہتا ہوں لیکن میری آواز لمیٹیڈ ہے, ٹھیک ہے. اور میں بات کو پھیلانا چاہتا ہوں, سب کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہوں. یہ کشمالہ طارق کا واقعہ نہیں, اس ملک میں پچھلے سال میں جو واقعہ ہوا ہے میں سب پہ آواز اٹھائی, لیکن فرق یہ تھا کہ میری آواز کم تھی. کسی چیز پہ میں چپ نہیں رہا, کسی ایک کیس پہ. ایون مجھے اخیر دھمکیاں آئیں, گالیاں آئیں, پتہ نہیں کیا کچھ ہوا, لیکن میرے سے چپ نہیں رہا گیا. تو اب میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں, جو میرے ویورز ہیں اور جو مجھے سمجھتے ہیں کہ چپ نہیں رہنا چاہیے نا انصافی کے خلاف, اور جو میری بات کو 1% بھی ٹھیک سمجھتے ہیں, تو انسانیت کی خاطر یہ چینل بھی سبسکرائب کریں, ویڈیو بھی شیئر کریں, اور نور مقدم کا ساتھ دیں کائنڈلی, ٹھیک ہے. کریکٹر اسیسینیشن نہ کریں خدا کے لیے. اس کے گھر والے بہت تکلیف میں, یقین کریں. اس کا والد ڈیلی عدالت آتا ہے, ڈیلی, کل بھی آیا, آج بھی آیا, کل بھی جائے گا. انہیں وائٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے, گرین ٹائی لگائی ہوتی ہے, پاکستان کے جھنڈے کی طرح. پاکستان کی وہ خدمت کرتا رہا ایز ایمبیسڈر, اور وہ بندہ بہت نائس مہذب طریقے سے ایسے کھڑا ہوتا ہے. اور عدالت میں خود بیٹھ کے سن کے آئے ہیں, اس کی بیٹی کی کردار کشی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ چپ کر کے سن رہا ہوتا ہے. آپ میں سے 90% لوگ, وہ آپ کی بیٹی کے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں عدالت میں, خواجہ عرض جو کر رہا تھا, آپ لوگ برداشت نہ کریں, اور وہ بندہ ایسے سن رہا ہوتا ہے, یقین کریں. اور میں سوچتا ہوں کہ کدھر ہے ہماری انسانیت, کدھر ہے. اور یہ جو 5-6 ہزار لوگ ہیں نا, کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں جی نور مقدم کی سپورٹ ہے, کیونکہ آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں نا, میں پوری دنیا دیکھ رہا ہوں, پورا پاکستان دیکھ رہا ہوں, کوئی سپورٹ نہیں ہے اس طرح. میں ہر بندے سے ملتا ہوں, یہ ایسے آپ رہن دیں جو ہونی چاہیے, کیونکہ ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں چپ رہنے کے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگ 5-6 ہزار ہیں نا, آپ لوگوں نے سب نے میری بات ماننی, کسی سیلیبریٹی کو نہیں چھوڑنا. انہوں نے کہنا بولو نہیں تو آپ سیلیبریٹی آئے سے ختم, سیلیبریٹی ختم. کیوں, کس چیز کی سیلیبریٹی ہے بے شرم, سیلیبریٹی کا مطلب کیا ہے. اور دوسری بات, میری ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرنا ہے, چینل بھی سبسکرائب کروانے, اور پھیلا دیں مجھے. آپ یقین کریں, مجھے پھیلا دیں نہ, میں ان کے اندر مطلب بڑھ جوں, میں گوٹوں سے, ان کے گٹوں سے نکلنا ہی نہیں. یقین کریں, میری مسئلہ یہ ہے کہ میرا پرابلم یہ ہے نا کہ میں ابھی چونکہ سیلیبریٹی نہیں ہوں, تو یہ ایک لمٹ ہے. لیکن میں تو یہ خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار بات کرتے ہو بھائی, میرے خان صاحب, پرائم منسٹر صاحب, ریکویسٹ کرتا ہوں. عوام ریکویسٹ کر سکتی ہے, تو اس پہ قائم رہا کریں. اور ٹھیک ہے, مکر بھی جانا چاہیے, کوئی بات نہیں, یو ٹرن بھی اچھا ہے, اچھی بات ہے کہ بعض اوقات موقع کے حساب سے مکر جاتا ہے بندہ, خیر ہے. اور یہ نور مقدم میں ساتھ دو, جس طرح نواز شریف کے پیچھے پڑے تھے, اس کے پیچھے بھی پڑ جاؤ, ان کے ملزموں کے, پلیز آپ پریمیئر. اور یہ خان صاحب کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں, پہنچائیں اس ویڈیو کو خان صاحب تک, پہنچائیں. جو کہیں گے مجھے کوئی مسئلہ نہیں. خان صاحب پلیز خان صاحب, ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, انصاف کی بات کرتے ہیں, طریقے انصاف نام ہے, بہت آپ کیوٹ ہیں, بہت پیارے ہیں, کپڑے بھی آج کل اچھے پہنتے ہیں, ویسٹ کوٹ بھی اچھی, ساتھ کھیڑی بھی آپ کی میچنگ ہوتی ہے ویسٹ کوٹ کے ساتھ. یقین کریں میں فین ہو جاتا ہوں آپ کا, لیکن پلیز یہ بھی کام کر دیں, پلیز یہ ذرا ویڈیو خان صاحب تک پہنچائے کائنڈلی. مجھے اجازت دیجیے گا, باتیں کچھ ہیں اور بھی, لیکن مقصد تھا اس ویڈیو کا کہ لوگوں کو کہوں کہ اب آج آپ نے جو کہتے ہیں نا کہ پروٹیسٹ میں ہم نہیں آ سکتے, نور مقدم کی فیملی کا ساتھ دینے, ہم باہر بیٹھے ہیں, تو ہم کیا کریں. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, آج ساری رات بیٹھ کے نا ساری سیلیبریٹی ان کی مت مارنی ہے, اور ان کو کہنا کہ نور مقدم کے لیے اٹھو, مت ماریں مت. اور یہ ویڈیو بھی ان کے ان باکسز میں, وہ نہیں ہوتا وہ جو کمنٹس, فیس بک پہ کمنٹس, ٹویٹر پہ کمنٹس, ہر جگہ یہ ویڈیو کا لنک شیئر کریں, مت ماریں جا کے. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.